कानून की देवी के साथ इज्तिमाई ज्यादती हुई है और उसके बाद उसका गला घोट लिया गया है। किसी ने कहा अंदोहनाक फैसला, शर्मनाक फैसला, खौफनाक फैसला, अलमनाक फैसला। सबको मुकदमे से पहले ही पता हो कि अदालत फैसला क्या देगी, तो वो फैसला मुतासिबाना भी होता है, मुतनाज़िया भी होता है। मेरे और आपके वोट की कीमत को कैडी पैसे जितना कर दिया गया। अदालतों का अब ये काम बन गया है कि जिसको चाहे उसको टिकट दे दें हुकूमत का और जिसको चाहे उससे हुकूमत का हक छीन। जिसको अक्सरियत हासिल हो गई उसको हुकूमत मिली, मखसूस नशिस्तें मिली। हमने ये सब तबाह कर दिया। पार्लियामेंट की मुद्दत 10 साल कर दी जाएगी। ताहयात कर दीजिए, ताक़यामत कर दीजिए। कुछ बातें अपने फील्ड मार्शल साहब से कहना चाहता हूँ। आप कहेंगे डॉक्टर उमर आदिल तुम्हारा मुंह है कि तुम मुझसे मुखातिब हो, आपसे कहीं कोई ऐसी लफ्ज़िश ना हो जाए कि तारीख आपका नाम उन अल्फाज में याद करे जिनके बारे में मैं जिक्र नहीं करना चाहता। अवाम आपकी एक घुटन महसूस कर रही है, जुबान बंदी है। ये तमाम बंदिशें एक दिन उस हद तक न पहुंच जाए कि लावा फट जाए और तबाही दूर दूर तक जाए। ख़वातीन और हज़रात, लाउड स्पीकर की एक नई एपिसोड और उसे लिए आपकी खिदमत में हाजिर है डॉक्टर उमर आदिल। ख़वातीन और हज़रात, आज की एपिसोड और इसके साथ एक और एपिसोड जिसे आप कल देखेंगे, दरअसल 2 अमवात से मुतल्लिक है। और मेरे ख्याल में मौत किसी की भी हो, उसमें से बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है, इससे पहले कि आप खुद अपनी मौत के मरहले तक पहुंच जाएं। और शायद यही वजह है कि मैंने इन 2 अमवात को आपके लिए इन 2 एपिसोड्स का मौजू बनाया है। ख़वातीन और हज़रात, इनमें से एक मौत तो बम्बई में हुई है, उसका जिक्र अगले हिस्से में करेंगे, मगर एक मौत आपके वफाकी दारुल हुकूमत की एक आलीशान इमारत यानी कि इस्लामाबाद की एक आलीशान इमारत में हुई है। आप पूछेंगे कौन सी मौत, और क्या इस्लामाबाद की आलीशान इमारतों में कोई जिंदा अशखास भी होते हैं या सिर्फ ज़ॉम्बीज़ होते हैं? आपका नुक्ता नज़र भी बिल्कुल सही है और मैं किसी हद तक आपसे मुत्तफ़िक भी हूँ, मगर आपको बताऊं कि इस दफ़ा मौत एक फ़र्द की नहीं हुई, एक देवी की हुई है। आप लोगों को शायद पता हो कि बचपन में कानून की एक देवी का मुजस्समा आप देखते थे। हमारे यहाँ चूंकि मुजस्समा साजी को बहुत मायूब समझा जाता है, इसलिए इंसाफ की देवी का मुजस्समा नजर नहीं आता। लेकिन आइए मैं आपको दिखाऊं कि इंसाफ की देवी एक हसीन नाजुक अंदाम खातून होती हैं, जिसके एक हाथ में इंसाफ का तराजू होता है, वो मीज़ान होती है जिसमें झूठ और सच को तोला जाता है ताकि सच का बोल बाला हो। बेशक उसका पलड़ा भारी होकर नीचे रख जाए, मगर झूठ ऊपर जाके भी झूठ रहे। इसके अलावा एक और फीचर जो इंसाफ की देवी का बहुत अहम है, वो ये होता है कि इसकी आंखों पे पट्टी बंदी होती है। कानून अंधा होता है, कानून सिर्फ सुनता है और उसके बाद फैसला करता है आइन के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक, अक्ल व फ़हम के मुताबिक और अदल के मुताबिक। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम शिर्क को कितना बुरा समझते हैं और समझते हैं कि अगर किसी को भी अपने परवरदिगार के साथ ठहराएंगे तो हम मुशरिक बन जाएंगे, और मुशरिक होना कुफ्र की बदतरीन अशकाल में से एक है। मगर उस मुंसिफ के साथ हम अपने मुंसिफों को मिला के बिठाते हैं। इस दुनिया में वो हमारे दरमियान फैसला करते हैं हक व बातिल का, झूठ और सच का, सजा और जजा का। और फिर बिल्कुल यही रिवायत रोज़े हशर होती है, जब मीज़ान अज़ल, मीज़ान हशर के अंदर खुदा ताला तोलेगा हमारे आमाल को और फिर हमें परवाना मिलेगा कि क्या दुनिया में किए गए अमाल की बुनियाद पे हमें जहन्नुम रसीद किया गया है या हमें जन्नत में जगह मिलेगी। ख़वातीन हज़रात, तभी हमारे जज हज़रात अगर ये सोचें कि हमने किस खुशी के साथ, और अल्लाह ताला ने भी और कानून ने भी उनको किस आसानी के साथ मुंसफी की कुर्सी पे बैठा दिया है, तो थर्रा जाए और लर्ज जाए कि हमें दुनिया में क्या फ़र्ज मिला है। हमें वो फ़र्ज मिला है कि जब हम पेश होंगे रोज़े हशर अपने अल्लाह के सामने, तो हमें भी मुंसफी की तलाश होगी, इसलिए कि जो कुछ हम करते रहे हैं वो भी तो मुंसफी थी। और अगर वहां हमने इंसाफ नहीं किया, अदल का बोल बाला नहीं किया,
تو آج ہماری خیر نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، واپس آتے ہیں قانون کی دیوی کی طرف۔ قانون کی دیوی کے ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ اجتماعی زیادتی ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ خواتین و حضرات، ایک ایسا فیصلہ دیا گیا ہے جس کے لیے مختلف صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ میں چند ایک صفات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ میری بیان کی گئی نہیں ہے، یہ ان تبصروں اور تجزیوں کی بنیاد پہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو اس ایک فیصلے کے بعد مختلف مبصرین نے اور تجزیہ نگاروں نے اپنے اپنے ڈیجیٹل سپیس میں ہمارے تک پہنچائی ہے۔ سب القاب اور سب صفات ہم کافی اب ہم ردیف رکھتے ہیں۔ کسی نے کہا اندوہناک فیصلہ، کسی نے کہا شرمناک فیصلہ، کسی نے کہا عبرتناک فیصلہ، کسی نے کہا خوفناک فیصلہ، کسی نے کہا دہشتناک فیصلہ، کسی نے روتے ہوئے کہا المناک فیصلہ۔ خواتین و حضرات، جس فیصلے کے متعلق یہ تمام چیزیں کہی جائیں اور سمجھی جائیں، آپ خود سوچئے اس فیصلے کے صحیح ہونے اور درست ہونے میں کسی کو کیا شک ہوگا۔ ہمارے ہاں ایک بات کہی جاتی ہے کہ ایک ایسا قانونی فیصلہ جو عدالت دینے والی ہو اور سب کو مقدمے سے پہلے ہی پتا ہو کہ عدالت فیصلہ کیا دے گی، فیصلہ متوقع ہو، فیصلہ ایسا ہو کہ سب جانتے ہو کہ کیا آئے گا، تو وہ فیصلہ متعصبانہ بھی ہوتا ہے، متنازعہ بھی ہوتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، ایسا ہی ایک فیصلہ پاکستان کی عدالت عالیہ نے یا عظمیٰ نے باقی عالیہ اور عظمیٰ کیونکہ آگے پیچھے کی بہنیں ہیں تو میں کئی دفعہ کنفیوز کر دیتا ہوں، مگر کیا کیا جائے، آج عالیہ اور عظمیٰ دونوں اس حالت میں کھڑی ہیں کہ یقین کیجئے لٹی پٹی لڑکیاں بھی اس طرح کھڑی نظر نہیں آتی۔ اور میں بڑے ادب سے یہ بات کہہ رہا ہوں خواتین و حضرات کہ انہیں اس حال تک پہنچانے میں عدل کے محافظوں اور اس ملک کے منصفین کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ خواتین و حضرات، اس فیصلے کے تحت میرے اور آپ کے ووٹ کی تقدیس، اہمیت اور اس کی قیمت کو ٹکے ٹوکری نہیں، کیڈی پیسے جتنا کر دیا گیا ہے۔ مجھ سے وہ آخری حق چھین لیا گیا کہ اگر میں اپنے اوپر کسی کو حکمران کرنا چاہوں گا تو یہ حق اب میرے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس اور کیا ہوتا تھا پہلے کہ عوام کو یہ کہا جاتا تھا کہ اپنے ووٹ کی پرچی کے ذریعے آپ کسی کو چاہیں تو 2/3 اکثریت دلا کر پارلیمنٹ میں بٹھائیں اور وہ آپ کی مقننہ ہوگی، جو قوانین بنائے گی، جو آپ کی نسلوں پہ لاگو ہوں گے اور ان کی بہتری کے لیے ہوں گے۔ آج یہ پتہ چلا کہ عوام یا عوام کا ووٹ کسی کو 2/3 اکثریت نہیں دلا سکتا۔ اب یہ 2/3 اکثریت عدالت عالیہ و عظمیٰ دلائیں گی۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ عدالتوں کا اب یہ کام بن گیا ہے کہ جس کو چاہیں اس کو ٹکٹ دے دیں حکومت کا اور جس کو چاہیں اس سے حکومت کا حق چھین لیں۔ خواتین و حضرات، مخصوص نشستیں جیتنے والے اراکین اسمبلی کے تناسب سے دی جاتی ہیں۔ یہ عموماً خواتین اور اقلیتوں کی ہوتی ہیں اور اس سے کسی بھی پارلیمنٹ کے اندر حکمران پارٹی یا اپوزیشن کے ٹوٹل نمبرز ڈٹرمن ہوتے ہیں، اور یہ اہم ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ تناسب اسی کا عکاس ہوتا ہے کہ جو ہم نے اپنے ووٹ کے ذریعے حکومت کو ووٹ دیے اور اس کو یہ حقوق دیے۔ خواتین حضرات، میں بنیادی طور پہ تو ویسے خواتین کی مخصوص نشستوں کے خلاف ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت برابر ہے تو میدان سیاست کے اندر عورت بھی گراس روٹ لیول سے سیاست کرے اور عوام کا دل جیتے۔ یہ تھوڑی کہ اگر سیاسی خانوادوں، وڈیروں اور زرداریوں کی حکومت آ گئی تو ان مردوں نے پھر اپنی بہوؤں، بیٹیوں، بیویوں، بہنوں کو مخصوص نشستیں دے کر اپنے اپنے فیکشن کو مضبوط کر لیا۔ ایسی خواتین جنہوں نے ایک دن میدان کارزار میں نہ گزارا ہو، کبھی کسی حلقے میں جا کے نہ دیکھا ہو، وہ یوں پھر بڑی بڑی چادریں لے کر اور فیشنیبل سوٹ پہن کر، بڑی بڑی ڈیزائنر گاگلز پہن کے جب اسمبلی کے اندر داخل ہوتی ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ مخصوص نشستیں نہیں ہیں، یہ مخصوص طبقہ ہے جو ہم پہ حاوی ہو گیا ہے۔ جہاں تک اقلیتی نمائندوں کا تعلق ہے، ان کو بھی چاہیے
کہ وہ اقلیت نہ خود کو سمجھیں بلکہ پاکستان میں رہنے والے ایک غیر مسلم طبقے کو بلونگ کریں، اس کو ریپرزینٹ کریں اور پاکستانیوں کی بھی خدمت کریں۔ ہم جب کہیں باہر جاتے ہیں تو ہماری کانسٹیچوئنسی کا جو بھی بندہ ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہو، وہ جو بھی ہو، وہ ہماری بہتری کے لیے، ہمارے انوائرمنٹ کی بہتری کے لیے، ہمارے ملک کی بہتری کے لیے، ہماری زندگی اور لائف سٹائل کی بہتری کے لیے، ہمارے حقوق کی بہتری کے لیے جنگ لڑتا ہے۔ باہر طور یہ ایک علیحدہ بحث ہے، مگر جو بحث آج زیر نظر ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم نے آئین کے تقدس کو پامال کر دیا، اکثریت اور اقلیت کے فرق کو، جو جمہوریت کی بنیاد ہے، یعنی کہ جس کو اکثریت حاصل ہو گئی، اس کو حکومت ملی، اس کو پارلیمنٹ اور کابینہ بنانے کا حق ملا، اس کو مخصوص نشستیں ملی، ہم نے یہ سب تباہ کر دیا۔ اور جب ہم نے یہ تباہ کر دیا تو جمہوریت کی بھی فیتی فیتی کر کے پھینک دی ہے۔ خواتین حضرات، اور یہ سب جو فیصلے ہیں آپ کے سامنے، آپ کے خیال میں کیا مکمل صحیح ہیں؟ میرے خیال میں سپریم کورٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ برسوں بعد جب انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے جانے کے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کر کے یہ مانا ہے کہ مس ٹرائل تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہترین عدالت اس ملک کی بھی بدترین فیصلے کر سکتی ہے۔ مگر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے، جس تسلسل کے ساتھ اور جس شدت کے ساتھ ہماری عدالتوں نے، خاص طور پہ اعلیٰ عدالتوں نے جمہوریت کا بار بار گلا گھونٹا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ مگر یہ فیصلہ یقیناً عدلیہ کی تاریخ میں اس سیاہ قلم سے لکھا جائے گا کہ جس کی سیاہی رہتی دنیا کا کبھی منور نہ ہو سکے گی، اور یہ سیاہی اور اندھیرا چھٹے گا نہیں۔ خواتین و حضرات، بہت سی باتیں ہیں جو کہی جا رہی ہیں، ایک بات آخر میں کہنا چاہتا ہوں۔ ہر جج نے جو اپنا رویہ اس میں رکھا ہے، جو بحث اور ریمارکس ان کے اور فاضل وکلا کے درمیان پیش آئے ہیں، اور جو تمام ٹیلی ویژن پہ دکھائے گئے ہیں، انہوں نے اس پورے کھیل کو مزید ننگا کر کے پیش کیا ہے ہمارے سامنے۔ اور پھر جج صاحبان کے اجلت میں دیے گئے بیانات جو نہ جانے کس چیز کی غمازی کر رہے تھے۔ ایک محترم جج صاحب نے یہ کہا کہ میں اپنی ماں کی قبر پہ پڑھے جانے والی فاتحہ کو چھوڑ کے اس مقدمے کو سننے کے لیے آیا ہوں۔ یعنی کہ اصل میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی ماں کی قبر کو چھوڑ کے میں اب انصاف کی قبر اتنی گہری کھودنے آیا ہوں کہ اس میں عدل و انصاف کی ماں کو دفن کروں گا تاکہ آئندہ کبھی اس کی شکل نظر نہ آئے۔ اتنی کیا جلدی تھی؟ ہمارے ہاں تو عدالتوں کا وتیرہ ڈیلے ہے، جسٹس اتنی ڈیلے کی جاتی ہے کہ پھر وہ ڈینائی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک ایک درخواست کے اوپر 8 سال بیٹھا جاتا ہے اور اس کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا کہ اس پہ ہم غور کر سکیں۔ یہاں اتنی مصیبت کیا پڑی تھی کہ اتنی جلدی فیصلہ کریں؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس فیصلہ کرنے کے پیچھے کچھ ایسے عوامل ہیں کہ جو ترامیم لانے سے متعلق ہے۔ ہم مگر کیا ضرورت تھی ویسے؟ 26ویں ترمیم جب آئی تو کیا آپ کو 2/3 اکثریت حاصل تھی؟ کیا آپ کے پاس مخصوص نشستیں اپنی جیب میں موجود تھیں؟ کیا خواتین اور اقلیتی نمائندے آپ کے اپنے بندے تھے جو آپ کو ووٹ دیتے؟ کر رہی ہیں 26ویں ترمیم، تو 27ویں بھی ہو جائے گی، 28ویں بھی ہو جائے گی۔ ہاں، یہ آپ ضرور کہیں کہ وہاں پہ مولانا کو منانے کے لیے، تھوڑا بہت پھسلانے کے لیے حلوے کی بڑی پرات ان کو کھلانی پڑی، یا جو بھی کھلانا پڑا یا جو بھی دینا پڑا۔ باہر طور اب یہ تکلف بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو اشارہ ہوگا اور پوری پارلیمنٹ ہر قسم کی ترمیم اور تبدیلی لے آئے گی۔ خواتین و حضرات، یہ جو ترامیم ہے، یہ کرتے وقت یہ ضرور سوچئے کہ ایک اوپر کاتب تقدیر بیٹھا ہوا ہے، جس کے ہاتھ کا قلم تقدیر بھی لکھتا ہے، اس میں ترمیم بھی کرتا ہے، اس کے اندر تغیر بھی لاتا ہے، اس کے اندر تبدیلی بھی لاتا ہے، اس کے اندر تنزلی اور تباہی بھی لاتا ہے۔ اور اگر اس کا قلم حرکت میں آ گیا تو پھر کوئی شخص اس سے بچ نہیں سکتا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اوپر بیٹھا ہوا منصف آپ کی منصفی کی یہ روشن مثالیں دیکھتا رہے گا اور چپ رہے گا؟ اس کی غیرت انصاف کبھی جوش میں لائے گی؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ تمام فیصلے جو کرۂ ارض پہ اور خطۂ زمین پہ اللہ کے بندوں کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، وہ سیدھا اس کی خدائی کے در پہ دستک دیتے ہیں، اور ایک دستک سن کے اس کے رحم، کرم اور غضب اور قہر کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور پھر جو ہوتا ہے
وہ زمانے نے کئی دفعہ دیکھا مگر سبق نہیں سیکھا۔ خواتین حضرات، مجھے ذاتی طور پہ کیوں دکھ ہے؟ مجھے ذاتی طور پہ دکھ اس لیے ہے کہ عدالتیں اور ہمارے ایوان عدل و انصاف مجھ جیسے عام پاکستانی کا آخری آسرا تھے، اس لیے کہ اگر کہیں سے اور مجھے انصاف ملنے کی توفیق یا توقع نہ ہوتی تو صرف ایک ایسا ہوتا تھا کہ اگر میں عدالت کا دروازہ جا کے کھٹکھٹاؤں گا تو کوئی منصف المزاج جج صحیح فیصلہ کرے گا، وہ میرے حق میں ہو یا نہ ہو۔ مگر اب تو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم نے کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تو جج صاحب دروازہ ذرا سا کھولیں گے، ہماری شکل دیکھیں گے اور دھاں کر کے دروازہ ہمارے منہ پہ بند کر دیں گے، اور ایسا بند کریں گے کہ اس کی زد میں آ کے ہم مضروب ہو جائیں گے اور مغلوب ہو جائیں گے اور محروم رہ جائیں گے کسی کی انصاف سے۔ آپ نے میری امید چھین لی ہے، آپ نے عدلیہ کا مقام میری نظر میں گرا دیا ہے، آپ نے انصاف پانے کی میری وہ ایک چھوٹی سی خواہش، ایک ننھا سا خواب تباہ کر دیا ہے۔ وہ خواب جس کی امید پہ انسان جیتا رہتا ہے کہ نہیں، مجھ سے ہونے والی زیادتیوں کا انصاف کوئی نہ کوئی کرنے والا ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے یہ فیصلہ کسی ایک پارٹی کے خلاف نہیں کیا، آپ نے یہ فیصلہ دراصل جمہوریت کے خلاف کیا ہے۔ آپ نے یہ فیصلہ دراصل ان قوتوں کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کیا ہے جو ویسے ہی بڑی مضبوط ہے۔ خواتین حضرات، اس کے بعد اگر نقصان ہوا ہے کسی کا تو صرف اس ادارے کو ہوا ہے جس کو ہم عدلیہ کہتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ میرے خیال میں جتنی انگلیاں آج جج صاحبان پہ اٹھائی جا رہی ہیں، اگر وہ چاہیں کہ ہم سب پہ توہین عدالت کا مقدمہ کریں تو تقریباً 25.5 کروڑ FIRs کٹیں گی۔ کاٹوا لیجیے، کیونکہ ویسے بھی تو آج کل زبانیں کاٹنا، گردنیں کاٹنا، FIR کاٹنا عام چیز بن چکی ہے۔ میرے بے انتہا محترم جج صاحبان، میں بڑے ادب سے دست بستہ آپ کو ایک بات بتاؤں، اور بات اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ یا اپنی عدالتوں میں ہوتے ہیں مقدمے سنتے وقت، فیصلے کرتے وقت، یا اپنی ریٹائرنگ رومز کے اندر ہوتے ہیں فیصلے لکھتے وقت اور فائلیں دیکھتے وقت۔ آپ لوگ شاید عام دنیا میں اتنا زیادہ منگل نہیں کرتے، آپ کی سوشل ایکٹیویٹی بھی کم ہوتی ہے، اس لیے شاید عوام کے مزاج کو آپ نہیں پہچان سکتے اور اس پارے کو نہیں بھانپ سکتے جو عام معاشرے کے اندر پایا جا رہا ہوتا ہے، غم کا، غصے کا، مایوسی کا، نا امیدی کا۔ آج کل ہمارے ہاں ججز کو کہا جاتا ہے دے آر پارکڈ ججز، ان کو پارک کیا گیا گاڑیوں کے اندر طرح مختلف جگہوں پہ تاکہ اپنے مطلب کے فیصلے لیے جا سکے۔ اگر اپنے مطلب کے فیصلے نہیں لیے جا سکتے تو طاقت میں کمی آتی ہے، فیسیلیٹیشن میں کمی آتی ہے، اور اس وقت ہماری مقتدرہ اپنی راہ میں کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کر رہی۔ مقتدرہ کے لیے بھی مجھے کچھ وقت کہنا ہے، لیکن میرا منہ نہیں ہے کہ میں کچھ کہہ سکوں۔ کہا جا رہا ہے کہ اب کوئی بھی ترمیم لانا آسان ہو جائے گا۔ 27ویں ترمیم کے بارے میں خیال یہ ہے کہ شاید پارلیمنٹ کی مدت 10 سال کر دی جائے گی، یعنی کہ آپ کی یہ حکومت تقریباً 8 سال اور آپ کے اوپر حکمران رہے گی۔ تاحیات کر دیجئے، تا قیامت کر دیجئے۔ جب وقت آنا ہے تو پھر پتہ ہی نہیں چلنا کہ چند لمحوں کی بات تھی۔ خواتین حضرات، اپنی طرف سے اس قدر زیادہ ہماری پلاننگ ہے، ہم کیا کیا ترکیب اور تدبیر نہیں کرتے۔ ایک بات یاد رکھیے، خدا تعالیٰ اپنے آپ کو خود ماکرین کا بادشاہ کہتا ہے۔ ماکرین وہ ہوتے ہیں جو بڑی بڑی سکیمنگ اور پلاٹنگ کرتے ہیں، اس کی تدبیر کے آگے نہ کبھی کسی کی چلی ہے اور نہ کبھی کسی کی چلے گی۔ خواتین حضرات، مایوسی کے اس لمحے میں مجھے بہت کہا گیا کہ ڈاکٹر عمر اپنی زبان بند رکھو، کچھ نہ کہو، کیونکہ یہ وقت نہیں ہے کہ آپ کچھ بول سکیں۔ میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں، اگر یہ وقت نہیں ہے تو کون سا وقت ہوگا؟ آج ہم محرم کے پہلے 10 ایام میں سے گزر رہے ہیں، کسی کو نہ درس حسینی یاد ہے، نہ عبرت یزیدی یاد ہے۔ ہر بندہ اپنے تئیں محرم منا رہا ہے کالے رنگ کا سوٹ پہن کے اور مختلف نیازیں کھا کھا کے، اور اس سے پہلے پوچھتے ہیں نی فلانی دے کر کیڑی نیاز ہے؟ ہائی ساگ پالک ہے نا چھوٹے دی، ہاں تے ضرور جاواں گے۔ ہائی فلانی دے کر کی ہے؟ ہائی نہیں نہیں، بروسٹ نہیں، میں چکن نہیں کھانا۔ میں بالکل سچ بول رہا ہوں آپ کے آگے۔
ہم نے یہ اگلے 2 مہینے 10 دن سوائے نیازوں پہ کھانے کھا کھا کے اور کچھ سبق نہ سیکھنا ہے اور ایک دوسرے کو یہ بتانا ہے چپ کر جا، خبردار تو بولیا، پہلے تیرا ٹھیک نہیں ہوئی، کٹ نہیں ہوئی تیرے نہ۔ اور مجھے واقعی ڈر لگتا ہے، میرے ساتھ جو ہوئی ہے پہلے میں تو برداشت کر گیا، میرے بچوں کے لیے وہ انتہائی تکلیف دہ تھا، میری بہن کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا، میرے دوستوں کے لیے بھی شاید کسی حد تک اس میں ایک حظ اٹھانے کی بات ہو اور کچھ لوگوں نے شاید کچھ تکلیف بھی محسوس کی ہو، لیکن اصل میں میرے خونی رشتوں نے جو تکلیف دیکھی ہے وہ صرف میں جانتا ہوں۔ میں اس تکلیف سے بچنے کے لیے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کیونکہ وہی میرا محافظ ہے۔ مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کے رحم کی بھیک نہیں چاہیے۔ آخر میں کچھ باتیں اپنے فیلڈ مارشل صاحب سے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کہیں گے ڈاکٹر عمر عادل تمہارا منہ ہے کہ تم مجھ سے مخاطب ہو، میں آپ کو یاد کراؤں میرا واقعی منہ نہ ہوگا، میری حیثیت نہ ہوگی، میرا کوئی مرتبہ نہ ہوگا، مگر جس اللہ کے سامنے میں نے اور آپ نے پیش ہونا ہے اس کی نظر میں اور آپ برابر ہیں، بالکل برابر ہے۔ آپ نے تو ماشاءاللہ قرآن حفظ کیا ہوا ہے، کتنی ہی آیتیں آپ کو یاد ہوں گی کہ جس میں خدا تعالیٰ انسانی مساوات کا درس دیتا ہے، کتنی ہی آیتیں آپ کو ایسی یاد ہوں گی کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میری نظر میں میری تمام مخلوق برابر ہے اور اگر ان کے اندر کوئی برتری ہے تو وہ صرف ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ دوسری بات میں فیلڈ مارشل صاحب یہ کہوں کہ میری اور آپ کی عمر برابر ہے، تو اس لیے جو عمر کا تفاوت ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے کچھ احترام یا لحاظ ہوتا ہے وہ بھی ہمارے درمیان نہیں ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ مکمل یقین ہے کہ آپ بھی اس ملک کو جو میری مادر وطن ہے اور آپ کی مادر وطن ہے اس کے محافظ ہیں اور ہم دونوں کو اس کی بقا کے لیے کچھ بھی کر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بہت خلوص سے، انتہائی احترام سے، بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ میں آپ کو عرض کروں، آپ کے لیے فیلڈ مارشل صاحب بہت مشکل وقت، بہت مشکل وقت ہے۔ جب اتنی طاقت حاصل ہو جائے، جب آپ پہ عزت اور مرتبے کے خزانے کھل جائے، جب ہر شخص آپ کے سامنے سر نگوں ہو، جب ہر ادارہ آپ کے ماتحت ہو، جب ہر طرف آپ کی تعریف اور توصیف کے شادیانے بج رہے ہو، جب ہر شخص آپ کے نام کی مالا جپ رہا ہو، تب انسان کو کانپ جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے کہ پروردگار تو نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا۔ فیلڈ مارشل صاحب، آپ کے لیے یہ وقت آزمائش ہے۔ اس وقت آپ جو کریں گے، اس وقت آپ کے ذریعے جو کچھ ہوگا وہ تاریخ کا حصہ بنے گا، اس ملک کی تاریخ کا حصہ جو کہ اسلام کے نام پہ بنایا گیا۔ حضور آپ کے پاس بہت بڑا موقع، اتنا بڑا چانس ہے کہ آپ وہ کر جائیں کہ آپ رہتی دنیا تک عالم اسلام کے ایک بہت بڑے ہیرو تصور کیے جائے، اور آپ ایک ایسی مشکل میں بھی ہے کہ آپ سے کہیں کوئی ایسی لغزش نہ ہو جائے کہ تاریخ آپ کا نام ان الفاظ میں یاد کرے جن کے بارے میں ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ فیلڈ مارشل صاحب، آپ کے گرد اتنے خوش آمدی ہیں، اتنے سائیکو فرینڈس ہیں، اتنے بوٹ پالشیے ہیں، سوری بات جو ہے بوٹ پالش سے بہت آگے نکل گئی ہے۔ حضور والا وہ چیری بلاسم اور بوٹ پالش تو برش لے کے بوٹ پالش کرتے تھے، آپ کے گرد تو بوٹ چاٹیے یعنی کہ اپنی زبانوں سے بوٹ چاٹنے کے لیے تیار ہے اور اس کا کلا بھی چاٹنے کے لیے تیار ہے تاکہ وہ آپ کی گڈ بکس میں رہے اور آپ کی پروٹیکشن میں رہے۔ میں چھوٹا منہ بڑی بات نہیں کر رہا۔ جمہوریت کا اور خدا کی نظر کا مزہ یہ ہے کہ ہر شخص کا منہ برابر ہوتا ہے، اگر اس کی کہی ہوئی بات میں وزن ہے تو اس کی اہمیت بھی برابر ہوتی ہے۔ حضور والا آپ کو صرف یہ کہنا ہے وقت کی نزاکت کو سمجھیے، اپنے اوپر اللہ کے کیے ہوئے کرم کی آزمائش کو سمجھیے، پھونک پھونک قدم اٹھائیے اور کوئی ایسا قدم بھی اٹھائیے کہ پتہ چلے کہ آپ کے دل میں کوئی ذاتی اناد بہتر مقصد کی راہ میں نہیں آ سکتا۔ کسی شخص کی ایک نفرت آپ کو اس ملک کے مستقبل کے آڑے نہیں کھڑا کر سکتی۔ آپ کا دل پڑا ہے، آپ معاف کرنا جانتے ہیں، آپ ہر ایک کو گلے لگانا جانتے ہیں، آپ دشمنوں کو دوست بنانا جانتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے پروف کرنے کا، اور جو شخص
ایسے اوقات میں یہ پروف کر جاتا ہے، پھر تاریخ اسے بہت عظیم انسان کے طور پہ یاد رکھتی ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، آج جب میں آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور میں آپ کے لیے دعا گو رہتا ہوں، کیونکہ جنرل صاحب آپ میرے محافظ ہیں، میرے گھر میرے بچوں کے محافظ ہیں، میرے ملک کے محافظ ہیں، اور میرے ملک کے محافظوں کے سپہ سالار ہیں۔ میں اگر آپ کے لیے دعا نہیں کروں گا تو بتائیے اور کس کے لیے کروں گا؟ اگر میں آپ کے آسرے پہ رات کو آرام کی نیند نہیں سوؤں گا تو اور کس کے آسرے پہ سوؤں گا؟ آپ میرا آسرا بھی ہے، میری امید بھی ہے۔ حضور، کہنا صرف یہ ہے کہ آج آپ کے بارے میں سوچتے ہوئے مجھے بچپن میں ایک کھلونا یاد آیا جو میرے والد نے مجھے لے کے دیا تھا۔ وہ چابی والا ایک سپاہی تھا، سپاہی تو نہیں تھا، ڈرم بجانے والا تھا۔ جب میں اس کو چابی بھرتا تھا تو ٹک 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 وہ دونوں ہاتھوں سے ڈرم بجاتا ہوا میرے آگے سے گزرتا تھا، تا وقت کہ اس کی چابی ختم ہو جائے۔ آج آپ کے پاس دور طفلی نہیں بلکہ دور بزرگی میں اور دور مرتبت میں سینکڑوں نہیں ہزاروں چابی کے کھلونے ہیں، جن کے اندر آپ چابی ہاتھ سے نہ بھی بھرے، آپ کے اشارے سے ان کے اندر چابی بھر دی جاتی ہے اور وہ ٹک 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 کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضور والا، چابی کے کھلونے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں چابی ہو، یہ اس کے نام کا ڈرم بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک آپ کو بات بتاؤں، جب خدا تعالیٰ دنیا میں کسی کو اتنا مرتبہ دے بلکہ اتنی خدائی دے دے تو یاد رکھیے کہ اس سے بھی بڑے زمینی خدا اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کو سمجھانا صرف یہ ہے کہ حضور والا، ہم امریکہ کے ایک معمولی کلرک جس کا نام ڈونلڈ لو ہے، اس کا پریشر نہیں برداشت کر سکے، تو سوچئے اسی کے ہم نام ڈونلڈ ٹرمپ کا پریشر کہاں برداشت کرے۔ حضور والا، یہ بات میں نے دھمکی کے طور پہ نہیں کہی، تنبیہ کے طور پہ کہی ہے، نصیحت کے طور پہ کہی ہے، اس لیے کہ سپر پاورز زمینی خدا ہے اور ہم ان کے ماتحت ہیں زمین پہ۔ عرض یہ کرنی ہے کہ آپ کا ہر قدم میری دل بستگی کا، کروڑوں عوام کی دل بستگی کا باعث بنے گا، اور جس کے ساتھ عوام ہو جائے پھر اس کو نہ حکومت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ الیکشن کمیشن کی، نہ سپریم کورٹ کی، اور نہ ہی کسی اور دنیاوی ادارے، اور جس کے ساتھ عوام نہ ہو، جلد یا بدیر اللہ تعالیٰ اس پورے سسٹم کو لپیٹ دیتا ہے۔ ایک بات آپ کو سمجھانی یہ ہے کہ لاوا زمین کے نیچے برس ہا برس پکتا رہتا ہے، پک پک کے ایک دن اس کے اندر اتنی حدت اور اتنا پریشر پیدا ہوتا ہے کہ زمین پھٹ جاتی ہے، آتش فشاں ابلنا شروع کر دیتے ہیں پگھلی ہوئی زمین کے اندر کے لاوے کو، اور وہ دور و نزدیک تک پھیل کے تباہی مچا دیتا ہے۔ عوام آپ کی ایک گھٹن محسوس کر رہی ہے، مایوسی کا شکار ہے، گھٹن کی وجہ سے سانس آنا مشکل ہے، زبان بندی ہے، جکڑ بندی ہے۔ یہ تمام بندشیں ایک دن اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ لاوا پھٹ جائے اور تباہی دور دور تک پھیل جائے۔ فیلڈ مارشل صاحب، دست بستہ آخر میں ایک اور عرض یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ زمین پہ اتنی حکمرانی دے دے تو دل کے اندر رحم دلی اور دریا دلی بھی پیدا ہونی چاہیے۔ کوشش کیجئے یہ اوصاف آپ کے اندر پیدا بھی ہوں اور پیدا ہونے کا ثبوت بھی دیتے ہوئے دکھائی دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا۔ میں چونکہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں تو میرے پاس مثالیں اور کہاوتیں پنجابی کی ہیں۔ ایک کہاوت ہے جسے کہا جاتا ہے ات خدا دا ویر، ات خدا دا ویر، جن نے ات چک لی انہیں خدا دا ویر کما لیا، یعنی کہ حد سے زیادہ تجاوز کر جانے کے بعد آپ خدا کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں، اور کون بشر ایسا ہے جو خدا کی دشمنی برداشت کر سکے؟ دشمنی چھوڑیے، اس کی تو بے اتنائی ہم برداشت نہیں کر سکتے جس کے حکم سے ہم اگلی سانس لیتے ہیں۔ حضور بھلا، حد سے تجاوز اگر آپ سمجھتے ہیں اپنے نظریات کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، کہیں آپ کی مقتدرہ کر تو نہیں رہی، تو ان کو پیچھے لے آئیے۔ عاجزی اور انکساری وہ چیز ہے جو کہ کل عالم کے دلوں کو فتح کر لیتی۔ دشمنوں کو دوست بنا کے دیکھیے، ہمیں امید دلا کے دیکھیے انصاف کی،
ہمارے بہتر مستقبل کی. اور پھر دیکھیے وہ فوج کیا فوج ہوگی جس کے پیچھے قوم نہیں ہے، وہ لیڈر کا لیڈر ہوگا جس کے پیچھے عوام نہیں ہے، اور وہ فیلڈ مارشل کیا فیلڈ مارشل ہوگا جس کے پیچھے ایبسلوٹلی فیلڈ فورسز نہیں ہے، اور فیلڈ فورس ہمیشہ خلق خدا ہوتی ہے. آخری بات مجھ سے آپ متفق ہوں گے، ازلی اور ابدی بادشاہت اللہ کی ہے. میرا اور آپ کا خدا بادشاہ، آج بھی وہ بادشاہ، کل بھی وہ بادشاہ، باقی تمام بادشاہیاں عارضی ہیں اور بڑی آزمائشی ہیں. خدا تعالیٰ آپ کو اس آزمائش کے لمحے میں پورا اترنے کی توفیق، ہمت، دانائی اور عقل دے. آمین.